अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किसी मुसलमान को कत्ल करना कसदन अल्लाह के दरबार में इतना बड़ा गुनाह है कि उलमाए किराम के दरमियान इस बारे में इख्तिलाफ है कि इस कातिल की जो किसी मुसलमान को कसदन कत्ल करता है, इस कातिल की अल्लाह तौबा कबूल करता है या इसकी तौबा कबूल नहीं करता। अब आप सोचें, ये इतना बड़ा गुनाह है कि उलमा के दरमियान इल्मी बहस है इसके ऊपर कि इस बदबख्त की तौबा कबूल होती भी है या नहीं। और दूसरी तरफ आप हमारा रवैया देखें, खुसूसन हमारे इस्लामी मुल्क में, कि जहाँ कत्ल ऐसे हो रहे हैं मुसलमानों के, गोया ये हमारे मज़हब और दीन में कोई गुनाह है ही नहीं। छोटी छोटी बातों पे कत्ल हो रहे हैं, रिश्तों के तनाज़ात पे कत्ल हो रहे हैं, ज़मीनों के मसाइल पर कत्ल हो रहे हैं, 10,000 रुपए के लिए बाज़ारों के अंदर कत्ल होते हैं, मोबाइल छीने जाते हैं और कत्ल होते हैं। और कुछ कत्ल तो ऐसे हो रहे हैं कि पता ही नहीं चलता कि कातिल कौन है और कत्ल क्यों हुआ है। मुसलमानों के मुल्क में कत्लों का इतना रिवाज पाना ये बड़ा हैरान कुन है। हालांकि हमारी किताबें पढ़ी पड़ी हैं इन बातों से कि ये कत्ल अल्लाह के दरबार में कितना बड़ा गुनाह है। बस यही बात अब दोस्तों के सामने लानी है कि उलमा ने ये बहस लिखी है कि आया कातिल की तौबा कबूल भी होती है या नहीं। उसकी नमाज़ें, उसके रोज़े, उसकी तिलावत, उसके हज और उम्रे, कत्ल के साथ एक मुसलमान का कत्ल आमदन जुल्मन करना, क्या ये उसकी निजात के लिए काफ़ी हो जाएंगे। और ये बहस उलमा के दरमियान इसलिए पैदा हुई है कि जो सूरतुन निसा है उसमें अल्लाह ने बड़े गुस्से के साथ ये फरमाया है कि मन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन, कि जो किसी मुसलमान को कसदन कत्ल करे फ़जज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा, तो उसकी जो सज़ा है वो दोज़ख है और ऐसी दोज़ख कि वो इसमें हमेशा रहेगा। तो ये जो खालिदन फ़ीहा का लफ्ज़ है कि ये हमेशा रहेगा, इसने सवाल उठाए हैं कि हमें तो ये बताया जाता है कि मुसलमान जितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, एक न एक दिन अपने गुनाहों की सज़ा पाने के बाद वो दोज़ख से निकल आएगा, लेकिन कातिल के बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये दोज़ख में हमेशा रहेगा। इस वजह से उलमा के दरमियान इस मसले में इख्तिलाफ है। और इस आयत के ज़ेल में अगर आप तफसीर मज़हरी देखे, क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती साहब रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है और तफसीर क़ुरतबी देखे, तो इन दो उलमा ने यहाँ तफसील के साथ ये बहस ज़िक्र की है कि आया कातिल की तौबा अल्लाह कबूल करते हैं या नहीं। नतीजा बहस का क्या निकलता है वो तो अलग बात है, लेकिन नतीजा निकलने से पहले आप सोचें कि ये कितना भयानक जुर्म है कि उलमा के दरमियान आज तक ये फ़ैसला मुत्तफ़क़ तौर पर हो नहीं सका कि कातिल की तौबा कबूल होती भी है या कबूल नहीं भी होती। मैं वो बहस इल्मी आपके सामने रखता हूँ और ये दरख्वास्त भी करता हूँ जो अहले इल्म हैं, उलमा है, अहले मिंबर है और स्कॉलर्स है जो कॉलेज और स्कूल्स में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटियों में, खुदा के लिए इस मुल्क के अवाम को समझाइए कि ये इंसान का खून बहाना जितना सस्ता हो गया है, ये अल्लाह के दरबार में इतना सस्ता अमल नहीं है। तो आप देखें कि तफसीर मज़हरी में भी और तफसीर क़ुरतबी में भी ये लिखा है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जो हमारे नबी के चचा हज़रत अब्बास के बेटे थे और बहुत बड़े आलिम थे, हिब्र हाज़िहिल उम्मा उनको कहते हैं, इस उम्मत का बहुत बड़ा आलिम, रईसुल मुफस्सिरीन लोग उनको कहते हैं कि कुरान की तफसीर करने वालों के सब रईस थे, सबसे बड़े, और कुरान का तर्जुमान उलमा उनको कहते हैं। उनका कौल नकल किया तफसीर मज़हरी में कि वो फरमाया करते थे कि कसदन, बल्कि फ़तवा दिया करते थे
اور علمی تحقیق کے بنیاد پر کہ قصداً مومن کو قتل کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ ان کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کرے اور وہ پھر توبہ کرے اللہ کے دربار میں تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ علامہ بغوی نے بھی لکھا ہے کہ عمداً قصداً مومن کو قتل کرنے والے کی توبہ نہیں ہے۔ تو کسی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ قصداً قتل کرنے والی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، تو کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ سورہ فرقان کی آیات سے تو پتہ چلتا ہے کہ قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ سورہ فرقان میں جو آیات ہیں 68 نمبر اور 69 اور 70 نمبر، اس میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے محبوب بندے، وہ اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں بناتے، دوسرے نمبر پر وہ کسی کو قتل نہیں کرتے، اور تیسرے نمبر پر وہ زنا نہیں کرتے، اور پھر ان 3 بڑے گناہوں کی سزا اللہ نے ذکر کی ہے۔ لیکن آیت نمبر 70 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ذکر فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا۔ تو کسی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ آیت یاد دلائی کہ سورہ فرقان کی آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ قاتل کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی یہ حکم تو جاہلیت کے دور میں ہونے والے گناہوں کے بارے میں ہے، اور پھر ان کو سمجھایا کہ کچھ مشرک ایسے تھے کہ دور جاہلیت میں ان سے قتل ہوا تھا، شرک ہوا تھا، زنا کا ارتکاب انہوں نے کیا تھا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ ہم کو جس بات کی دعوت دے رہے ہیں وہ ہے تو اچھی، لیکن کاش آپ یہ بھی بتا دیتے کہ جو کچھ ہم کر چکے ہیں جاہلیت میں قبل از اسلام، کیا ہمارا مسلمان ہونا ان گناہوں کے لیے کفارہ بن سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ اگر جاہلیت کے دور میں آپ نے شرک کیا، جاہلیت کے دور میں آپ نے قتل کیے، جاہلیت کے دور میں آپ نے زنا کی، اور پھر آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو گیا، اسلام کے احکامات سے اس کو واقفیت ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے کسی کو مومن کو قتل کر دیا تو اس کی سزا جہنم ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یعنی کتنا بڑا یہ سوال ہے ان قاتلوں کے لیے جو قتل کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی اغراض کے لیے۔ پھر تفسیر قرطبی میں ایک بہت بڑے صحابی جن کا نام زید بن ثابت ہے، جو عالم صحابی ہے اور فقیہ صحابی ہیں، اور ان 6 صحابہ میں ہیں جن کے بارے میں لوگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جو علم لائے تھے وہ ان 6 صحابہ کو منتقل ہوا ہے۔ تو زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ فرقان والی جس میں قاتل کے توبہ کا ذکر ہے، تو کہتے ہیں ہم کو اس نرمی پر بہت تعجب ہوا، ہم حیران ہو گئے کہ اتنی نرمی ہے شریعت میں کہ قاتل کی سزا بھی معاف ہو سکتی ہے، قاتل کا توبہ بھی قبول ہو سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں ان کی اس بات کا کہ ہم اس نرمی پہ حیران ہو گئے کہ کسی مسلمان کو قتل کیا جائے گا اور پھر اللہ اس کی توبہ بھی قبول کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے 7 مہینے بعد، بعض کتابوں میں 8 مہینے 9 مہینے لکھا ہے، کہتے ہیں اس کے 7 مہینے بعد، 7 مہینے تک تو یہ حالت رہی، لیکن 7 مہینے بعد سورہ نساء والی آیت نازل ہوئی، اور سورہ نساء والی آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ سورہ فرقان کی نرمی والی آیت منسوخ کر دی گئی، اور اس میں یہی حکم ہوا کہ جو کسی مومن مسلمان کو قصداً قتل کرے گا اللہ اس کے توبہ کو قبول نہیں کریں گے، اور اس کی سزا دوزخ ہے، اس کی سزا جہنم ہے۔ بڑے بڑے نام ہیں اس میں۔ اور یہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ ایک فرقہ ہے معتزلہ۔ معتزلہ نے علماء کے قتل کے بارے میں جو تحقیق ہے کہ قاتل کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک رائے قائم کی ہے معتزلہ نے۔ تفسیر مظہری میں قاری صاحب نے لکھا ہے کہ اسی اختلاف کی بنیاد پر اور اسی تحقیق کی بنیاد پر
معتزلہ نے یہ تحقیق، یہ رائے قائم کی ہے کہ ہر گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ دوزخی ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور جو خوارج تھے انہوں نے اسی تحقیق کے بنا پر یہ سمجھ لیا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہے، حالانکہ یہ ہر گناہ کبیرہ کے بارے میں یہ تحقیق نہیں تھی کہ جو معتزلہ اور خوارج نے اپنے رائے قائم کی ہے، بلکہ یہ قتل کے بارے میں یہ تحقیق تھی کہ قاتل کی توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اچھا بھئی، اب دوسری جانب بھی علماء ہے، اور دوسری جانب کے علماء میں جو رائے ہیں وہ یہ رائے ہے کہ قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ابھی سننا بہت ضروری ہے کہ یہ توبہ جو علماء کہتے ہیں کہ قبول ہوتی ہے، تو اس سے مطلب ان کا کیا ہے کہ قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ توبہ کا قبول ہونا اس طرح نہیں ہے کہ کسی نے پوری زندگی نمازیں نہیں پڑھی ہے اور پھر اس کے دل میں وہ احساس بیدار ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی تو یہ گناہ مجھے معاف فرما، میں آئندہ نماز قضا نہیں کروں گا، اور پھر وہ جتنی نمازیں اس نے قضا کی ہیں ان سب کی قضا بھی کرتا ہے تو اللہ اس کو گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ توبہ کے ذریعے قاتل کو جو معافی ملتی ہے، ان علماء کے نزدیک جو یہ سمجھتے ہیں کہ قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے، وہ نماز کے گناہ کے معاف کی طرح نہیں ہے، بلکہ ادھر مفسرین نے تفصیل کے ساتھ لکھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ سیکھنے والی بات ہے کہ جب قاتل توبہ کرتا ہے دل سے، اور وہ دل میں نادم بھی ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، تو قاتل نے صرف ایک انسان کو قتل نہیں کیا، اس نے اکٹھے طور پر، مجموعی طور پر کئی جرم کیے ہیں۔ پہلا جرم تو اس نے یہ کیا کہ ایک مومن مسلمان کو اس نے قتل کیا، وہ چلا گیا دنیا سے، یہ اس کا بھی مجرم ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ اللہ کا بھی مجرم ہے کہ اللہ کے حکم کو اس نے پامال کیا، تو اس نے حقوق اللہ کو بھی بگاڑا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو قاتل کے رشتہ دار ہیں، یہ ان کا بھی مجرم ہے، قاتل کے بھائی ہیں، والدین ہیں، بچے ہیں، چچا، ماما، پوپا، اس کی اولاد، یہ کزن وغیرہ، سب کے دل کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ اور چوتھا، یہ معاشرے اور سماج کا بھی جو ہے وہ دشمن اور مجرم ہے، کیونکہ اس قتل کی وجہ سے خوف پھیلے گا، پریشانی پھیلے گی، دکھ پھیلے گا۔ تو ایک قاتل بیک وقت 4 طور پر مجرم ہے۔ اب یہ سیکھے کہ جب یہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کی وجہ سے ان 4 جرموں میں صرف ایک جرم اس کو معاف ہوتا ہے، وہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ اپنا حق، اگر سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اپنا حق معاف کر دیتا ہے، باقی 3 جرم اس کے گلے پر ہیں، کیونکہ اس نے جس کو قتل کیا وہ تو چلا گیا ہے آخرت میں یہ کیس ری اوپن ہوگا توبہ کے باوجود، اور قاتل کو پیش ہونا پڑے گا اللہ کی دربار میں۔ ادھر تفسیر قرطبی میں اس کا نقشہ ایک حدیث میں بیان کیا ہے کہ جو مقتول ہوگا وہ قاتل کو گریبان سے پکڑ کر اللہ کی دربار میں لائے گا، اور اللہ کو عرض کرے گا کہ یا اللہ اس نے مجھ کو قتل کیا ہے، اب اس سے پوچھ، اس نے مجھے جان بوجھ کر قصداً کیوں قتل کیا۔ اور حدیث میں یہی ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ میں، اپنے ایک ہاتھ میں اس کا سر ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں قاتل کا گریبان ہوگا۔ تو جس کو اس نے قتل کیا ہے وہ تو چلا گیا آخرت میں، توبے سے وہ جرم معاف نہیں ہوتا، یہ کیس ری اوپن ہوگا۔ اور جو اس کے ذریعے مقتول کے رشتہ داروں کو جو تکلیف پہنچی ہے اور معاشرے کو جو تکلیف پہنچی ہے اور معاشرے کے امن اور سکون کا جو نقصان ہوا ہے، کہتے ہیں اس کے لیے قصاص ہے۔ اب اگر اس سے قصاص لیا جائے، سر عام قاتل کو قتل کر دیا جائے، تو قصاص کے ذریعے جو رشتہ داروں کو دکھ پہنچا ہے اور معاشرے کا جو نقصان ہوا ہے اس کا جرم اس کو معاف ہو جائے گا۔ ہاں البتہ رشتہ داروں کو یہ اختیار شریعت نے دیا ہے کہ وہ معاف کر دے اس کا قصاص، تو اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو ان کی معافی کی وجہ سے وہ جرم اس کو معاف ہوگا۔ معاشرے کا جرم تو اس کے سر پر ہے، پھر یہ علی الاعلان توبہ کر لے تو معاشرے کا جرم تھوڑا کم ہو سکتا ہے، لیکن جس کو اس نے قتل کیا ہے وہ تو بہرحال چلا گیا ہے آخرت میں، اور آخرت میں یہ کیس ری اوپن ہوگا۔ تو اللہ کے دربار میں کتنا بڑا گناہ ہے، علماء کا صرف اس پر بحث کرنا کہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں، یہ بھی رونگٹے کڑے کرنے والی بات ہے۔ اور اللہ کے دربار میں قتل جتنا بڑا گناہ ہے،
یہ تفسیر قرطبی میں اس جگہ پر قتل کے بارے میں جو حدیثیں لکھی ہیں، اللہ معاف کرے، اگر آپ ان کو پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ اللہ کے دربار میں کتنا بڑا گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا زائل ہو جانا اور پوری دنیا کا برباد ہو جانا اللہ کے دربار میں ایک مومن مسلمان کے قصدن قتل کرنے سے، وہ قصدن قتل کرنا اللہ کے دربار میں بڑا ہے۔ اگر ساری دنیا زائل ہو جاتی ہے تو یہ نقصان اللہ کے دربار میں چھوٹا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے چینل کو شیئر کریں، میں بس یہ بات اس لیے آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ جس رفتار سے ہمارے معاشرے میں قتل ہو رہے ہیں اور لوگ اس کو جرم نہیں سمجھ رہے، تو درخواست یہ میری کہ ہر انسان، ہر آدمی کے کان تک یہ بات پہنچے کہ تم بہت بڑا گناہ کر رہے ہو، اس میں تمہاری پکڑ بہت یقینی ہے۔ اگر دنیا میں تم پکڑے نہیں گئے تو یہ کامیابی نہیں ہے، پکڑے جاؤ گے، ضرور پکڑے جاؤ گے، توبہ کے بعد بھی پکڑے جاؤ گے، توبہ کے بعد بھی اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے۔ اور یہ یاد رکھے، نماز کے بارے میں تو یہ حدیث مشہور ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، لیکن یہ بھی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال وہ قتل کے بارے میں ہوگا۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ عبادات میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور معاملات میں سب سے پہلا سوال وہ قتل کے بارے میں ہوگا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس لیے سب سے یہی گزارش ہے، اہل منبر سے بھی، اسکالر سے بھی، کہ یہ باتیں تمام لوگوں کے کانوں میں پہنچائیں کہ اللہ کے دربار میں انسانوں کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ باقی میں نے اپنے باتوں کے حوالے آپ کو دیے ہیں، یہاں سے دیکھ کے آپ کو بتائے ہیں۔ باقی تفصیلات کے لیے آپ تفسیر مظہری اور تفسیر قرطبی اور بھی بہت ساری تفاسیر سورہ نساء کی اس آیت کے حوالے میں دیکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 93 کہ جس نے کسی مسلمان کو قصداً قتل کیا تو اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔